आर्टिकल्स लिखे गए। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जब जब शरीयत कमेटी अपने कॉन्फ्रेंसेस करती, अपने खुसूसी इजलास करती, तो वैसे वक्त में मुकामी उलमा इकराम को भी मदऊ किया जाता था। खास तौर पर उनमें मौलाना रहीम कुरैशी साहब हैं और मौलाना वली रहमानी साहब और जामे निजामिया के ख्वाजा शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान हिलाल उस्मानी साहब, मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब, जनाब कमाल फारूकी साहब। तो इस तरह से बहुत सारे उलमा इकराम को जब जब हम अपने प्रोग्राम्स रखते और मिल्लत के इश्यूज होते तो उनको इनवाइट करते, वो तकरीर करते, और ये लोग हमारे काम को बहुत गहराई से और बहुत करीब से ये लोग देख रहे थे। लिहाजा क्या है, हमें इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो हमने डेक्कन क्रॉनिकल का जो ऑफिस है, हम एहतजाज किए, उसके पेपर्स हम लोग जलाई किए, क्योंकि देखिए जैसा नमाज फर्ज है उसी तरीके से हिजाब भी हमारे लिए फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है हैदराबाद से शरिया कमेटी की खवातीन। हैदराबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है शरिया कमेटी, जो पिछले 20 सालों से मुख्तलिफ मैदान में काम अंजाम दे रही है कमेटी, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के, गर्ल्स के, वुमेन के जो इश्यूज़ होते हैं उसको ये तंजीम बहुत मजबूती के साथ देखती है, उस इशू पर फोकस करती है। हाल ही में जब हिजाब का इशू कर्नाटक से शुरू हुआ, मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो उसमें भी शरिया कमेटी ने एक जिम्मेदाराना रोल निभाया और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने इसको फाइट किया और इस सिलसिले को इन्होंने आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। शरिया कमेटी के सदर है डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा साहिबा। इसके अलावा उनके साथ जो दूसरी खवातीन जुड़ी हैं या शरिया कमेटी की जो दीगर जिम्मेदारान है, वो सब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक तनाज़ुर भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मेन बॉडी है, उनका इल्जाम है कि डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कमेटी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो फैसला था कि शरिया वुमेन विंग को इस मामले में नहीं आना है, हिजाब के इशू को टेकअप नहीं करना है, तो बोर्ड के फैसले के खिलाफ या बगैर किसी इजाजत के डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ने इस पूरे मामले में मुदाखलत, स्टेटमेंट इशू किया या हिजाब को एक इशू बनाया। हालांकि बोर्ड एक अलग अंदाज से इस मामले को देख रहा था, बोर्ड भी इस मामले में सब कुछ कर रहा था, लेकिन उनका अंदाज अलग था। हमारे साथ यहाँ मौजूद है शरिया कमेटी की, क्योंकि डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा साहिबा का कहना है कि उन्होंने जो कुछ किया हिजाब के मसले को लेकर के, ख्वाब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वकील की खिदमत हासिल की हो, यहाँ वहाँ जाकर के मुलाकात करना हो, स्टेटमेंट इशू करना हो, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वुमेन विंग की सरबराह होने की हैसियत से नहीं, बल्कि शरिया कमेटी की सरबराह होने की हैसियत से उन्होंने हिजाब के इशू पर सारे काम किए थे। तो हमारे साथ मौजूद है शरिया कमेटी के दूसरे खवातीन जो जिम्मेदार हैं, उनसे जानते हैं कि डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा की बातों में कितनी सच्चाई है और क्या सही में शरिया कमेटी ने हिजाब के मामले को आगे बढ़ाया था। तो हम तारुफ कराते हैं सबसे पहले मेहमानों का। हमारे साथ हैं एडवोकेट ज़किया मोइन साहिबा, अब शरिया कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा रफीकुन निसा साहिबा, अब शरिया कमेटी की मेंबर हैं और काफी एक्टिव हैं। इसके अलावा हमारे साथ तहनीर अतहर साहिबा हैं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी मेंबर है और शरिया कमेटी की भी वर्किंग कमेटी की मेंबर हैं। इसके अलावा हमारे साथ है शमीम फातिमा, अभी हमारे साथ जी जुड़ी हुई है। तो आप मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है, आप सब हैदराबाद से हैं। तो हम इन खवातीन से जानने की कोशिश करेंगे कि शरिया कमेटी क्या है और क्या पूरा मामला है। एडवोकेट ज़किया मोइन साहिबा, आपसे शुरुआत करेंगे। जो पूरा तनाज़ुर चल रहा है उसमें डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा साहिबा का कहना है कि हिजाब के मामले पर हमने जो लड़ाई शुरू की है, जो कदम उठाया है, वो शरिया कमेटी के हवाले से, क्या इसकी सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानो तआला का शुक्र अदा करना चाहूंगी कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने चंद इस्लाम पसंद तालीम याफ्ता खवातीन को मिल्लत की खिदमत के लिए मिल्लत के तमाम मसालिक और फिरकों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने और फिर एक तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी का क़याम अमल में लाने की तौफीक इनायत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये शरिया प्रोटेक्शन कमेटी जो है 1995 में कायम हुई है और इसमें तमाम मसालिक के जो खवातीन हैं, जो तंजीमें हैं, उनके नुमाइंदे इसमें शरीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शरिया कमेटी 1995 से मुसलसल काम कर रही है। जब 1996 में हिजाब का मसला शुरू हुआ था तो उस वक्त यानी हर जमाने में, हर दौर में हिजाब को टारगेट बनाया जाता है, चैलेंज किया जाता है और इसके ताल्लुक से इसके तखद्दुस को पामाल करने के लिए कोशिशें की जाती है। तो ऐसे वक्त में शरिया कमेटी हमेशा आगे बढ़कर आई है। तो 1996 से ये काम शुरू हुआ है और हिजाब के इशू को टेकअप किया गया
اور 4 مرتبہ بڑی بڑی یعنی حجاب کی کانفرنس شریعت کمیٹی نے رکھی ہے. اور جب یہ ایشو کرناٹک میں ابھرا تو اس وقت کیسے شریعہ کمیٹی خاموش رہ سکتی تھی اور اس ایشو کو نظر انداز کر سکتی تھی، یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ شریعت کمیٹی نے خود اس ایشو کو پک اپ کیا اور شریعت کمیٹی کی جانب سے ہی ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ اور تہنیت اختر صاحبہ اور پروفیسر جمیل النساء صاحبہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بنے ہیں. تو یہ ٹاپک ہمارے لیے ہمارے دلوں سے، خاص طور پہ مسلم خواتین کے دلوں سے بہت جڑا ہوا ہے. اور جب یہ ایشو آیا تو بار بار شریعت کمیٹی سے یہ اصرار کیا جانے لگا کہ اس ایشو کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہے. تو الحمدللہ شریعت کمیٹی نے اس تعلق سے بہت ہی اسٹرانگ اسٹیپ لینے کا فیصلہ کیا. لیکن کیونکہ ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی شعبہ خواتین کی ونگ بھی تھی اور ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ اس معاملے میں اسٹیپ لیتا ہے تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے. اگر وہ نہیں لیتا ہے تو پھر ہم اس ایشو کو اپنی کمیٹی کی جانب سے اٹھائیں گے اور اس فیصلے کے مطابق ہم لوگوں نے فیصلہ لیا اور شریعت کمیٹی کی جانب سے کورٹ میں پٹیشن پیش کیا گیا. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تہنیت اطہر صاحبہ ہیں، آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی ممبر ہیں. تہنیت صاحبہ، کیا ہے پورا معاملہ؟ کیا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو وومن ونگ ہے اس کی طرف سے ڈاکٹر اسما زہرا نے سپریم کورٹ میں ایک طرح سے حلف نامہ داخل کیا یا انہوں نے کوشش کی، آپ لوگوں نے اپنی شریعہ کمیٹی کی طرف سے سارا معاملہ کیا تھا؟ کیا ہے پوری بات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دیکھیے، جہاں تک حجاب کا معاملہ ہے، حجاب کے معاملے میں شریعت کمیٹی اسٹارٹنگ سے ہی بہت سینسیٹیو رہی ہے. جیسا ہی کرناٹک کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی معاملہ آیا کہ کلاس کے باہر ان کو بٹھایا جا رہا ہے اور کلاس اٹینڈ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے وتھ حجاب، تو اس معاملے میں ہماری شریعت کمیٹی کے ممبرز اسما بادی سے ڈسکس کیے. ناٹ اونلی ہم لوگ کیے بلکہ شعبہ خواتین کے ممبرز بھی یعنی اس میں ڈسکس کر رہی تھی. اور جس وقت یعنی ہم لوگ یہ کہے کہ ہمیں کرناٹک کی جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. حجاب کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اوپر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں. آج کلاس سے باہر نکالے، کل کالج سے باہر کر دیں گے اور پھر یہ ایشو بڑھتے ہوئے پھر ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کرناٹک میں پھیلے، ہندوستان میں پھیلے. اور حجاب ہمارا دینی یعنی اسینشیل پارٹ ہے، اللہ نے ہم کو ایز اے گفٹ کے دیا ہے. اور اس کے لیے شریعت کمیٹی ابتدا سے ہی کوشش کری. اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ہماری شریعت کمیٹی کے تعلق سے بھی کہ 1996 میں ایک آرٹیکل آیا تھا ڈکن کرونیکل میں، تو اس میں کچھ ایسی آزاد خیال خواتین کی فوٹوز ڈالی گئی جن کے ہسبینڈس نان مسلم تھے، کسی کے کرسچن کسی کے ہندو. اور اس کی ہیڈنگ اس طریقے سے بنائی گئی تھی کہ اگر ترقی کرنا چاہتی ہیں مسلم خواتین، مسلم طالبات، تو وہ پردہ چھوڑ کر یا پردہ پھاڑ کر وہ باہر نکل سکتی ہیں، ترقی کر سکتی ہیں، تبھی وہ سماج کے دھارے میں اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں گی. یہ ایک یعنی انسیڈنٹ تھا اس وقت. تو یہ جو ہم نے دیکھا تو اسی وقت شریعت کمیٹی اسٹیپ لی اور ہم پوری کمیٹی کے جتنے بھی نمائندے تھے سبھی نے یہ کہا کہ یہ تو ڈائریکٹ حجاب کے اوپر بات آ رہی ہے، لہٰذا کیا ہے ہمیں اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہیے. تو ہم نے ڈکن کرونیکل کا جو آفس ہے ہم احتجاج کیے، اس کے پیپرز ہم لوگ جلائی کیے. کیونکہ دیکھیے جیسا نماز فرض ہے اسی طریقے سے حجاب بھی ہمارے لیے فرض ہے. ہم حجاب کو بطور عبادت کے پہنتے ہیں، اس کو دیکھ کر کرتے ہیں. تو یہ ایک ایشو تھا جو ہم ابتدا سے ہی شروع کیے. پھر ایسا ہوا کہ 1997 میں جیسا آج کرناٹک کے اسٹوڈنٹس کو کلاس سے باہر کیا گیا، 1997 میں ایس ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو امتحان لکھنے نہیں دیا جا رہا تھا، ان کو ہراساں کیا جا رہا، ان کو مینٹلی یعنی ٹارچر کیا جا رہا. تو اس وقت میں ہم ساری کمیٹی کے ممبران نے میمورینڈم پیش کیا. اس وقت چندرا بابو نائیڈو تھے پرائم منسٹر، چیف منسٹر یہاں کے، تو ان کو میمورینڈم دیا گیا. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا ہے کسی بھی طریقے سے ہراساں نہ کیا جائے اور اس کی حجاب پہن کر ایگزام لکھنے کی اجازت دی جائے. تو الحمدللہ شریعت کمیٹی ابتدا سے ہی ملی ایشوز کے اوپر اور شریعت کے یعنی شریعت کا جو بھی ایشو ہوتا ہے ہمارے شعائر اسلام کے تعلق سے اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہی اور اپنے یعنی آگے بڑھی. 1999 میں بھی اسی طرح سے ہم لوگ مطلب ملکی سطح پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل جو ایشوز ہوتے ہیں اس پر بھی ہماری نظر رہی. تو اس وقت یعنی 1999 میں ترکی کی ایک ممبر آف پارلیمنٹ تھی،
तो उन्हें क्या है स्कार्फ पहनने की बुनियाद पर मेंबरशिप से वो लूज हो गई। तो उन्हें मतलब टू चॉइस दिए गए थे, या तो आप हिजाब पहने या फिर आप क्या है मेंबरशिप से आप रिजाइन कर दें। अगर हिजाब पहनती हैं तो मेंबरशिप आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर आप हिजाब छोड़ देंगी तो आपको पार्लियामेंट में आने दिया जाएगा। तो उस वक्त उन्होंने हिजाब को 40 दी, और उस जिमन में भी हम सभी ने, हमारी कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, हम सभी ने इत्तेफाक आरा से एक प्रोटेस्ट मीट रखी हैदराबाद के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब के मामले में डे 1 से ही हम लोगों की कोशिश ये रही कि हिजाब हमारा दीनी शरीयत है जो हम पहनते हैं, और इसके ऊपर अगर आंच आए तो हम किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देन इसी तरीके से हमारे अतराफ अफनाफ में भी हिजाब के मामले में, चाहे जो अजला है, अजला में भी इम्तिहान में नहीं दिखाया जाता था, तो वहां पर हमारे डेलीगेट्स जाते थे, बात करते थे। तो हिजाब एक ऐसा इश्यू है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और हिजाब हमारी पहचान है, हमारे लिए ऑनर है, हमारे लिए इज्जत का व्यवहार का बास है। हम जब इसको पहनती हैं तो बहुत ज्यादा हम कॉन्फिडेंट भी रहती हैं, और हम एक तरीके से अल्लाह की इबादत में हैं। तो ये चीज हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। अगर कोई उंगली हमारी हिजाब पर उठाए तो दैट मीन्स हमारी पूरी पूरी कम्युनिटी के ऊपर उठा रहा है। तो यही चीज है जो कर्नाटका का इश्यू आया। तो उस वक्त क्या है, हम लोग बेचैन थे बहुत ज्यादा, और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से बोर्ड क्या है इसके अंदर आगे बढ़े, स्टेप ले। और अल्हम्दुलिल्लाह अस्मा जी की सरपरस्ती में शोबे खवातीन का जो काम हुआ है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा था, और ये इश्यू तो हमसे रिलेटेड है, खवातीन से रिलेटेड है। तो जब अस्मा जी ने बार बार तवज्जो दिलाई बोर्ड के जिम्मेदारान को, तो हमें यानी जो एक रटा हुआ जुमला है हमारे जिम्मेदारान की तरफ से, सबर तहम्मुल से काम लिया जाए, सबर तहम्मुल से काम लिया जाए, हम लोग कुछ कर रहे हैं। लेकिन डे बाय डे सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही थी, और हमारे डिस्कशंस भी चल रहे थे, और अस्मा जी की पूरी नजर उसके ऊपर थी कि किस तरीके से यानी वहां पर गर्ल्स हैरास हो रहे हैं, कैसा यानी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर जब बार बार कहा गया तो बोले कि नहीं, बोर्ड की तरफ से कुछ भी स्टेप नहीं लिया जा रहा। फिर बात यहाँ तक भी पहुंच गई कि कुछ स्टूडेंट्स मतलब ओपनली और डायरेक्ट अस्मा जी को भी कॉन्टेक्ट करते थे कि अगर उलमा कराम अभी आगे नहीं आएंगे तो फिर कल हम जब बुरखा छोड़ देंगे तो उस वक्त हमारे ऊपर फतवे जारी ना करें। ये बात भी आई है। तो ऐसे में हम लोगों के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा वो हो गई कि एक तरफ तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती कि जो गैप है उलमा कराम में और कॉमन पीपल में, कॉमन अवाम में उलमा कराम से, तो उनको भी हम जोड़ के रखना चाह रहे हैं। और हम क्या है, बोर्ड का जो व्यवहार है और बोर्ड का जो मकाम है उसको भी हम यानी बरकरार रखना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे में हम लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि बोर्ड की जानिब से कुछ भी ऐसी चीज नहीं आ रही थी। फिर सारी बातें तो आपको भी पता है कि हाईकोर्ट में किस तरीके से यानी एफिडेविट के लिए कोशिश की। तहनीद साहबा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कहना है कि वो एक हिकमत और मसलिहत के तहत इस पूरे मामले को देख रहा था। हाई कोर्ट में भी उन्होंने कोशिश की, जो लॉयर्स वहां थे उनसे बातचीत की, सुप्रीम कोर्ट भी उनके लॉयर्स थे, बट वो इस मामले को सड़कों पर नहीं लाना चाह रहे थे। तो जब बोर्ड ने मना कर दिया या वुमेन विंग को परमिशन नहीं दी कि अपने तौर पर आप लोग इस काम को देखें, फिर आप लोगों ने क्यों फैसला किया कि वुमेन विंग को परमिशन नहीं मिली है बोर्ड से, तो शरिया कमेटी की तरफ से हम इस मामले को देखें? देखिए, यहाँ पर जो चीज रही वो ये रही कि बोर्ड ने वाकई हमको कहा कि हिकमत और मसलहत है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर अस्मा बाजी ने एक ऑडियो भेजे थे वहां से कोई एडवोकेट के एक एफिडेविट बनाकर दी जाए, और वो कोई यानी एक्सपर्ट मौलाना हो जो है उस एफिडेविट के ऊपर लिखा जाए कि ये हमारा एसेंशियल पार्ट है। लेकिन उसको भी यानी नजरअंदाज कर दिया गया। तो उस बुनियाद पर हम लोग ये किए कि अगर बोर्ड आगे नहीं बढ़ता है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि अपनी शरीयत कमेटी, क्योंकि हम लोग मना तो हमें किया गया और हमें लेटर भी मिला गया कि बोर्ड की खवातीन इस तरीके से, और हमने बोर्ड की जो जिम्मेदारान है उनकी बात की तामील की, पैरवी की। बोर्ड के बैनर तले हमने कुछ भी काम नहीं किया। हमने हैदराबाद में एक प्रोटेस्ट रखा था वो कर्नाटक स्टूडेंट की ताईद में, तो इमीडिएट हमें लेटर आया कि आप क्या है बोर्ड के मेंबरान हैं और आप लोगों को इस तरीके से प्रोटेस्ट में नहीं आना चाहिए।
اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ہم نے کہیں پر بھی وہ شعبہ خواتین کے نام سے کوئی بھی پروگرام نہیں کیا. البتہ ہم بے چین بھی رہے, ہم مسترب بھی رہے, ہمیں فکر بھی تھی, کیونکہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. جب بورڈ اس طریقے سے یعنی حکمت اور مصلحت کا نام لے کر ہم کو رکا رہا تھا, تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ بورڈ کے بینر تلے نہیں بلکہ ہم شریعت کمیٹی کے تحت ہم اپنا پٹیشن ڈالیں گے سپریم کورٹ میں. تو اس طریقے سے شورا کے اندر ہمارا ڈیسائیڈ ہوا اور پھر اسما باجی نے پٹیشن کو اس میں ڈالا ہے. جی بورڈ ہمارے کی ہم ساتھ نے کہیں پر بھی یعنی شعبہ خواتین کے نام سے کہیں پر بھی کام نہیں کیا گیا. جی بالکل, ہمارے ساتھ رفیق النساء صاحبہ ہے, آپ بھی شریعہ کمیٹی. شریعہ کمیٹی نے ایسا کیوں فیصلہ لیا کہ اس کو لگا کہ ہمیں سپریم کورٹ جانا چاہیے, اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے, تو کس انداز سے آپ لوگوں نے فیصلہ لیا, کیا آپ لوگوں کی پیش قدمی تھی اس معاملے میں؟ دیکھیے یہ سب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیونکہ ہم کو محسوس ہوا کہ اس معاملے میں ہم کو پہل کرنی چاہیے اور ہم کو اس کا خود تحفظ شریعت کمیٹی کی طرف سے لڑنا چاہیے, اپنی پٹیشن ڈالنا چاہیے, اسی لیے ہم نے پٹیشن ڈالی. جی جی بالکل. شمیم فاطمہ صاحبہ, آپ کا بھی خیر مقدم ہے, آپ مسلم ویمن ایسوسی ایشن سے آپ کا تعلق ہے. میں جاننا چاہوں گا شریعہ کمیٹی کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہے, کس طرح کام کاج کا انداز ہے شریعہ کمیٹی کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعہ کمیٹی, متحدہ تحفظ شریعہ کمیٹی جو ہے یہ 28 سال سے کام کر رہی ہے, اور میں 28 سال سے اس کمیٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. اور ماشاءاللہ جب کبھی بھی ہمارے معاشرے میں کوئی ایشو اٹھا ہے اور ایشو کو حل کرنے کے لیے شریعہ کمیٹی ہمیشہ کام کرتی رہی ہے. اس کے تعلق سے جب کبھی جیسے حجاب کا ایشو اٹھا, اسلامی فکر نکاح کا کانفرنس ہم منعقد کیے, اور متحدہ تحفظ شریعت کے تعلق سے شریعہ کے تعلق سے ہم ایک کانفرنس منعقد کیے. تو اس میں تقریباً ہر کانفرنس میں 10,000 خواتین اس میں شرکت کیے اور اس سے مستفید ہوئے. آپ یہ بتائیے کہ اتنے خواتین کیا یوں ہی جمع ہو گئے؟ یہ ساری خواتین کا جمع ہونا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کس طرح سے تحفظ شریعت کمیٹی کام کرتی ہے اور ہر ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے کالج گرلز صحیح سے حجاب نہیں کرتے تھے, لیکن جیسے ہی ہم نے حجاب کا کیمپین چلایا اور ہم اس کے تعلق سے کانفرنس کرے, اس کے بعد سے کالج گرلز سب یعنی حجاب پہننے لگے, تو اس کا فائدہ ہوا. اس کے بعد ہم اسلامی فکر نکاح کانفرنس منعقد کیے, تو اس وقت یہ حالت تھی کہ لوگ شادیوں کو بڑا چڑھا کے شادیاں کرتے تھے, اور شریعت کی جو شادی تھی وہ شادی ہمارے پاس ہوتی ہی نہیں تھی. جب ہم نے یہ اسلامی فکر نکاح کانفرنس منعقد کی, اس کے بعد سے یعنی عام لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ ہمیں سیدھا سادہ نکاح کرنا چاہیے. تو اس طرح کی کانفرنسز سے بہت فائدہ ہوا, اور مجھے بہت ہی افسوس اس بات کا ہے کہ یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جو تنازع چل رہا ہے اسما باجی کے تعلق سے, یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اسما باجی کے تعلق سے جو الزامات لگائے گئے ہیں اور بالکل ہی بے بنیاد الزامات ہے. ہم 28 سال سے اسما باجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہمیشہ اسما باجی شرعیت کے ساتھ کام کرے, اخلاص نیت کے ساتھ کام کرے, صبر و تحمل کے ساتھ کام کرے. کبھی ایسا نہیں لگا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کے لوگ جوک جمع ہوتے تھے, اسی طرح سے اسما باجی تو ایک امتی ہے, لیکن ان کا کردار بھی ایسا ہے کہ ان کی ایک بات پہ ہم سارے جمع ہو جاتے, ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اسما باجی کبھی ون مین شو نہیں کرے. اسما باجی پہ جتنے بھی الزامات لگائے گئے وہ سارے کے سارے الزامات غلط ہے. متحدہ تحفظ شریعت کمیٹی 28 سال سے کام کر رہے اور ہمیشہ بہت ہی لگن کے ساتھ, بہت اخلاص نیت کے ساتھ کام کرتی. اس کا ہر ممبر بڑی محنت کے ساتھ کام کرتا ہے, اور آج بھی ہمارا حجاب کیمپین چل رہا ہے. ہر ایریا میں ہمارا حجاب کیمپین چل رہا ہے, ایریا وائز ہم کام کرتے ہیں, گھر جا کے اجتماع کرتے ہیں, کالجز میں کرتے ہیں, بڑے فنکشن ہال لے کر وہاں پہ بڑے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. تو ہمارا بڑے ہی اچھے طریقے سے ہمارا کام ہوتا ہے, بڑی سسٹمیٹک طریقے سے ہمارا کام ہوتا ہے.
اور یہ بھی چیز ہے کہ اسما باجی 28 سال سے اسما باجی اس کے پریسیڈنٹ نہیں ہے، مختلف پریسیڈنٹ ہوئے. سب سے پہلے جب پریسیڈنٹ تھے فضیلت باجی تھے، اس کے بعد ڈاکٹر تسیم صاحبہ جو پیڈیاٹریشین ہے وہ 5 سال صدر رہے. اس کے بعد پروفیسر جمیل النساء صدر رہے. اب اسما باجی 2018 سے اسما باجی صدر بنے ہیں. تو اسما باجی کا کام شروع سے کام چل رہا ہے. اسما باجی کے اوپر جس طرح کی یہ رقیق قسم کے جیسے الزامات لگائے گئے ہیں وہ بہت ہی افسوسناک الزامات. اور ہمیشہ مولانا کو لے کے، علماء کو لے کے ہم لوگ کام کیے. جب بھی جتنے بھی کانفرنسز ہوئے وہ سارے کانفرنسز میں مولانا کو مدعو کیا گیا، ان کی تقاریر رکھی گئی اور ان سے ہم سارے لوگ مستفید کون ہوئے. مولانا ایسا تھے نہیں جن کہ کو ہم آپ اپنا نے خود سے مدعو کام کیا؟ نہیں کریں گے. فاطمہ صاحب وہ کون سے مولانا ہے جن سے آپ رابطے میں تھے، جن کو آپ لوگ بلاتے تھے اپنے پروگرام میں؟ یعنی مختلف مولانا، مسلم پرسنل بورڈ کے بھی مولانا ہے، جماعت اسلامی کے ہے، اہل حدیث کے ہے، یعنی ہر جماعت کے، ہر مسلک کے لوگوں کو ہم ہمارے پروگرام میں بلاتے تھے. اب ہماری ریسنٹلی 2016 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں 16,000 خواتین شرکت کی اور اس میں سارے مولاناؤں کو بلایا گیا. اہل حدیث کے بھی تھے اس میں، تبلیغی جماعت کے بھی تھے، جماعت اسلامی کے بھی تھے، اور سب کو بلایا، سب کو مدعو کیا گیا اور سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیے اور ہم سب لوگ اس سے مستفید ہوئے. جی بالکل. ایڈوکیٹ ذکیہ معین صاحبہ، شریعہ کمیٹی کا یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے. اچھا لگا جان کر کے کہ کافی کچھ یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے خواتین کے تحفظ کے لیے، لڑکیوں کے حقوق کے لیے. تو پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وومن ونگ کے درمیان ایک تنازع ہو گیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ریزن کیا ہے، سولوشن کیا ہے اس کا؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. سب سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گی، ابھی آپ کے سامنے شمیم فاطمہ صاحبہ نے بتایا کہ الحمدللہ متحدہ تحفظ شریعت کمیٹی 28 سال سے کام کر رہی ہے اور تمام جماعتوں کے نمائندے اس کے ممبر ہیں، اور اس کمیٹی کا مقصد تعارف شریعت، نفاذ شریعت اور تحفظ شریعت ہے. اور اس کے تحت خواتین کے جو ایشوز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں خواتین و طالبات کے، ان کو شریعت کمیٹی ٹیک اپ کرتی ہے اور تمام لوگوں کے مشورے کے ساتھ یہ ٹاپکس پر کام کیا جاتا ہے. جیسے تہنیت صاحبہ نے بتایا کہ کس طرح سے شریعت کمیٹی نے حجاب کے ایشوز جب آئے 1996 سے اس کو ٹیک اپ کیا گیا اور اس کے تعلق سے احتجاجات کیے گئے، آرٹیکلز لکھے گئے. تو اسی طرح سے الحمدللہ جب شریعت کمیٹی اپنے کانفرنسز کرتی، اپنے خصوصی اجلاس کرتی، تو ویسے وقت میں مقامی علماء اکرام کو بھی مدعو کیا جاتا تھا. خاص طور پر ان میں مولانا رحیم قریشی صاحب ہیں اور مولانا ولی رحمانی صاحب اور جامع نظامیہ کے خواجہ شریف صاحب، مولانا فضیل الرحمان ہلال عثمانی صاحب، مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، جناب کمال فاروقی صاحب. تو اس طرح سے بہت سارے علماء اکرام کو جب ہم اپنے پروگرامز رکھتے اور ملت کے ایشوز ہوتے تو ان کو انوائٹ کرتے، وہ تقریر کرتے، اور یہ لوگ ہمارے کام کو بہت گہرائی سے اور بہت قریب سے یہ لوگ دیکھ رہے تھے. اور ہم لوگ اس وقت ممبر بھی نہیں تھے، تب بھی ہمارے کمیٹی کی جانب سے باضابطہ رپورٹس خاص طور پر مولانا ولی رحمانی صاحب کو پیش کی جاتی تھی. اور مولانا ولی رحمانی صاحب ہمارے کام کو بہت ہی قریب سے دیکھتے، گہرائی سے دیکھتے، اور بہت زیادہ علماء اکرام ہمارے کام کی تعریف کرتے اور یہ کہتے کہ اسی نمونے کا، اسی طریقے کا، اسی پیٹرن پہ آل انڈیا لیول پر کام ہونا چاہیے. تو الحمدللہ ہماری ملاقات یعنی مقامی علماء اکرام سے بھی رہتی، ملت کے جو ایشوز ہوتے ہیں ہم ان کے پاس لے کر جاتے، ان سے ہمارا ملنا جلنا، بیٹھنا، بات چیت کرنا، ایشوز کو ڈسکس کرنا اور تجاویز دینے کا بھی ہوتا. اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو جنرل سیکریٹری سابقہ تھے مولانا ولی رحمانی صاحب، انہوں نے ہماری کئی تجاویز کو بہت ہی پسند بھی کیا اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا الحمدللہ. اور اسی مناسبت سے 2015 میں مولانا ولی رحمانی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ بہت بہتر طریقے سے یعنی شریعت کمیٹی کام کر رہی ہے اور اسی طریقے کا کام ملکی سطح پر ہونا چاہیے، ان کی یہ خواہش تھی اور دوسرے علماء اکرام کی بھی یہ خواہش تھی. تو پھر یہ شعبہ خواتین کا یعنی قیام عمل میں آیا 2015 میں، اور ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کو یعنی شریعت کمیٹی کی جانب سے پیش کیا گیا اور ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کو مولانا ولی رحمانی صاحب اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے آپ کو کنوینر بنایا. تو آپ دیکھیے، آپ پر ہمارے کام کو دیکھا، علماء نے پرکھا، اور پھر اس کے بعد جب کمیٹی کا قیام عمل میں آیا یعنی شعبہ خواتین کا، تو سب سے پہلے جو نام لیا مولانا نے وہ ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کا تھا.
تو الحمدللہ ہمارے تعلقات علماء اکرام سے اور مسلم پرسنل لا بورڈ سے تقریباً 28 سال سے، لیکن جیسے ہی مولانا ولی رحمانی صاحب کا انتقال ہو گیا تمام حالات بدل گئے، اور اس کے بعد سے ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جانے لگے، اور مختلف ان سے یعنی غلط قسم کی باتیں ان کے تعلق سے ہمارے کس سامنے طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں؟ جیسے وہ شریعت یعنی شعبے خواتین میں آزادانہ طور پر کام کرتی ہیں اور اپنے مشورے میں دوسروں کو شامل نہیں کرتی، اور جو دائرہ کار ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا اس کو وہ پھلانگ رہی ہیں اور اس کا وہ ان حدود کا وہ خیال نہیں رکھ رہی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جب آنے لگی تو ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ نے خود اس کے لیے صدر صاحب سے اور سیکریٹری صاحب سے وقت مانگا کہ مجھے ٹائم دیجیے، میں اس کا کلیریفیکیشن دوں گی، لیکن انہیں کوئی وقت نہیں دیا گیا، ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ اور پھر جب یہ حجاب کا مسئلہ اٹھا کرناٹک میں تو یہ ضروری محسوس کیا گیا کہ اس ایشو پہ کام کیا جانا چاہیے، کیونکہ شریعت کمیٹی کا اپنا طریقہ تھا، جب بھی حجاب کے مسئلے پر یا اس کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے جو بھی کوششیں ہوتی تھی شریعت کمیٹی اٹھ کھڑی ہوتی، اور لوگوں کا ایک اعتماد بھی تھا کیونکہ شریعت کمیٹی خواتین طالبات کے مسائل پر کام کرتی اور ہر ایشو کو ٹیک اپ کرتی۔ آپ اگر یہ 28 سال کے اخبارات دیکھیں تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ ہر ایشو پر شریعت کمیٹی نے کام کیا ہے الحمدللہ، اور شریعت کمیٹی کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے حجاب کے مسئلے پر۔ لیکن کیونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ شعبے خواتین میں ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ تھی اور مسلم پرسنل لا بورڈ اس ایشو کو ٹیک اپ کرے گا ہم یہ سمجھ رہے تھے، لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ سست رفتاری کا مظاہرہ پرسنل لا بورڈ کی جانب سے آیا، اور پھر دوسرا ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ شعبے خواتین کی ممبرز کی طرف سے اور شریعہ کمیٹی کے ممبرز کی طرف سے پریشر آ رہا تھا، تو وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ خاموش ہو جائیں، ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ اس ایشو پر خاموشی اختیار کی جائے۔ تو ایسے وقت میں شریعت کمیٹی نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم آگے بڑھیں اور پیٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کریں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 23 پیٹیشنز گئی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی پیٹیشن وہاں پہ داخل کی جائے، بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کام کی اہمیت کو سمجھا اور ضرورت کو محسوس کیا انہوں نے آگے بڑھے اور انہوں نے پیٹیشن داخل کی۔ تو اسی طرح سے شریعت کمیٹی بھی آگے بڑھی اور اس نے پیٹیشن داخل کیا۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ شعبے خواتین کو روک دیا گیا، تو ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ نے شریعت کمیٹی سے پیٹیشن کو داخل کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی اور اس کو بالکل مختلف یعنی رنگ دیا گیا، اور پھر ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کو یعنی میٹنگ بلائی گئی اور اس میٹنگ میں ان سے سوال جواب ہوئے اور ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، اور جب انہوں نے یہ سمجھا کہ مناسب ہے میں استعفیٰ دے دوں، اور اس طرح سے انہوں نے شعبے خواتین سے استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو بھی ہوئی ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کے ساتھ، میں یہی کہوں گی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بہت ہی غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے لیٹر بھیجا اور اس میں یہ کہا کہ شریعت شعبے خواتین کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو موقوف کر دیا جائے یا معطل کر دیا جائے یا تحلیل کر دیا جائے، یعنی مختلف اوقات میں مختلف باتیں آنے لگی، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر آڈیوز اور ویڈیوز اور انٹرویوز آنے لگے، ذمہ داران کے بیان آنے لگے، تو اس سے معاملہ بہت زیادہ خراب ہوا اور اس معاملے کو بہت ہی غلط نظرے سے دیکھا گیا اور غلط فیصلہ لیا گیا، اور ہم تمام لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ بہت ہی غیر دانشمندانہ، غیر منصفانہ ہے اور بہت جلدی میں حالات اور حقائق کا صحیح طریقے سے جائزہ لیے بغیر لیا گیا ہے۔ تو یہ جو کنٹروورسی ہوئی ہے اور تنازع ہے اور ابھی بھی یہ چل رہا ہے، بس ہم یہی کہیں گے کہ ایک بہت ہی یعنی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ جی بالکل، تو بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جو خواتین جڑی ہیں، تحفظ شریعت کمیٹی خواتین کے ذمہ داران، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ حجاب کے معاملے پر ڈاکٹر اسما زہرا کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ تحفظ شریعت کمیٹی کی جانب سے تھا، اس کمیٹی کے فیصلے کی بنیاد پر تھا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وومن ونگ کی آرگنائزر ہونے کی حیثیت سے نہیں تھا۔ بہت شکریہ، آپ سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یہاں تفصیل سے ہمیں بتایا کہ کیا کچھ ہوا ہے، اور خاص طور پر ایک اچھی بات ہے کہ حیدرآباد میں خواتین کی ایک آرگنائزیشن ہے جو خواتین کے ایشوز پر کام کرتی ہے، اور بھی کئی شہروں میں اس طرح کی تنظیم ہے، اور ڈاکٹر اسما زہرا فی الحال اس تنظیم کی صدر ہے اور پچھلے 20-25 سالوں سے یہ تنظیم کام کر رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے
और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।